Good morning, student. My name is Abdul Sattar, lecturer in Political Science, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बोधन। आज हम इस वीडियो में दस्तूर हिंद की अहम खसूसियत के बारे में बयान करेंगे। साइलेंट फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, हिंदुस्तानी दस्तूर को दस्तूर साज असम्बली ने तरतीब दिया। इस असम्बली का पहला इजलास दिसंबर 1946 ईस्वी में हुआ और इस असम्बली के सदर राजेंद्र प्रसाद थे। 29 अगस्त 1947 ईस्वी को मसवदा कमेटी दस्तूर का मसवदा तैयार करने के लिए क़ायम की गई और 26 नवंबर 1949 ईस्वी को दस्तूर साजी का काम मुकम्मल हुआ। इस तरह 26 जनवरी 1950 ईस्वी को दस्तूर नाफिज हुआ। हिंदुस्तानी दस्तूर दुनिया भर में अपनी किस्म के लिहाज से एक दिलचस्प दस्तूर है, इसलिए दस्तूर हिंद की खसूसियात अहमियत रखती है, जो हस्ब ज़ेल हम एक के बाद एक डिस्कस करेंगे। तो पहला, दस्तूर हिंद की अहम खसूसियत ये है कि ये तवील और तफसीली दस्तूर है। ये तवील और तफसीली दस्तूर है। दस्तूर हिंद में इस वक्त दफ़ात 448 हैं, 12 फ़हरिस्तें हैं, 26 बाब हैं। दस्तूर की तैयारी के वक्त जब हमारा हिंदुस्तानी दस्तूर बना, यानी कि 26 नवंबर 1949 को जब मुकम्मल दस्तूर कंप्लीट हुआ, 26 जनवरी 1950 से नाफिज हुआ, उस वक्त दफ़ात 395 दफ़ात थे, 9 फ़हरिस्तें थी और 22 हिस्सों में तकसीम था। इस तरह ये दुनिया का सबसे तवील दस्तूर है। नेक्स्ट, दस्तूर हिंद की खसूसियात बुनियादी हुकूक़ का बयान होना है। दस्तूर हिंद की ये भी एक अहम खसूसियत है कि इसमें बुनियादी हुकूक़ बयान किए गए हैं, जो दस्तूर के बाब 16 में दफ़ा 12 था, दफ़ा 36 में बयान किए गए हैं। इनके बग़ैर फ़र्द बाइख्तियार ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। बुनियादी हुकूक़ इतने अहम हैं कि इनके बग़ैर फ़र्द, एवरी इंडिविजुअल बाइख्तियार समाज में बाइख्तियार ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। इसलिए तमाम हिंदुस्तानी शहरियों को हमारा हिंदुस्तानी दस्तूर बुनियादी हुकूक़ अता किए गए हैं, जो दफ़ा बाब 16 में दफ़ा 12 था, दफ़ा 36 में बयान किया गया है। ये समाज में उम्दा ज़िंदगी गुजारने के लिए या फिर बाइख्तियार ज़िंदगी बसर करने के लिए ज़रूरी हैं। अदालतों के ज़रिए काबिल इंसाफ है। किसी भी बुनियादी हुकूक़ जो इब्तिदा में 7 थे, फिर बाद में 6 हुए, फिर अब 7, जो तालीम के हक़ को बुनियादी हक़ 2002 में शामिल किया गया। इस तरह से इब्तिदा में 7, फिर 6 और अब जो है ना 7, यानी कि तालीम के हक़ को भी जो है ना बुनियादी हुकूक़ में रखा गया है 2002 से। इस तरह 7 हुकूक़ में से, 7 बुनियादी हुकूक़ में से
کسی بھی انفرادی شخص کو کسی بھی قسم کا نقصان مملکت سے ہونے دیجیے، کسی اور سے ہونے دیجیے، ہر شہری ان 6-7 جو حقوق دیے گئے ہیں بنیادی حقوق کے طور پر، اگر کسی کو کسی کو بنیادی حقوق کے خلاف مملکت جا رہی ہے یا پھر کوئی اور، تو اس کے خلاف وہ انڈیویجول پرسن عدالتوں کے ذریعے جو ہے نا اپنے انصاف حاصل کر سکتا ہے۔ ان کو بنیادی حقوق کو امریکی دستور سے اخذ کیا گیا، یعنی کہ امریکہ میں بنیادی حقوق کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے ہندوستانی شہریوں کو بھی اس طرح کی حقوق دیے جائیں تاکہ ہر شخص، ہر انڈیویجول اپنے طور پر، اپنی قابلیت کے طور پر عمدہ زندگی، با اختیار زندگی سماج میں گزار سکے۔ اس لیے یہ تمام جو ہے ہندوستانی شہریوں کو بنیادی حقوق دیے گئے ہیں، یہ امریکی دستور سے اخذ کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے دستور ہند کی خصوصیات میں آتا ہے رہنمایانہ اصول، یعنی کہ ڈائریکٹیو پرنسپلز آف اسٹیٹ پالیسی۔ دستور ہند میں ان اصولوں کو آئرلینڈ کے دستور سے لیا گیا ہے یا اخذ کیا گیا ہے۔ یہ 3 قسم کے ہیں اور رہنمایانہ اصولوں کو دستور ہند میں باب 4 میں دفعہ 36 تا دفعہ 51 میں اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ رہنمایانہ اصول کو 3 قسم میں بیان کیا گیا ہے اور ان کو دستور ہند میں باب 4 میں دفعہ 36 تا دفعہ 51 رہنمایانہ اصولوں کے بارے میں بحث کرتی ہے۔ رہنمایانہ اصول کو 3 قسمیں حسب ذیل ہیں۔ فلاحی اصول، ایک فلاحی اصول، دوسرا ہے اشتراکی اصول، نمبر 3 ہے گاندھیائی اصول۔ اس طرح سے فلاحی، اشتراکی، گاندھیائی 3 اصول میں تقسیم کیا گیا ہے رہنمایانہ اصولوں۔ اسی طرح سے دستور ہند کی خصوصیات میں دستور کا ٹھوس و لچکدار ہونا بھی شامل ہے۔ دستور کا ٹھوس و لچکدار ہونا، تو دیکھیے یہاں پر دستور ہند نہ اتنا آسان ہے کہ ہر مرتبہ ترمیم کیا جا سکے اور نہ اتنا مشکل ہے کہ ترمیم بھی نہ ہو سکے۔ دستور کا ٹھوس و لچکدار ہونا یہ ثابت کرتا ہے دستور میں ترمیم آسانی سے بھی کی جا سکتی ہے اور بہت مشکل بھی ہوتی ہے ترمیم کرنے کے لیے، کیونکہ اس لیے کہ چند ایسے معاملات ہیں، ایسے بلز ہیں، ایسے قانون ہیں جو قانون بنانے کا ہے تو آسانی سے بنا لے سکتے ہیں ویلفیئر کی۔ اسی طرح سے دستور میں آلریڈی جو شامل ہیں ایز تحریری دستور کے اندر، اس کو ترمیم کرنا ٹھوس یعنی کہ مشکل کام۔ اس لیے دستور ہند کو ترمیم کے لحاظ سے 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ 3 حصے کیا ہیں؟ نمبر دیکھیں پوائنٹ وائز۔
دستور ہند کو ترمیم کے لحاظ سے 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1، آسانی سے ترمیم ہونا ہے۔ پارلیمنٹ سے معمولی اکثریت سے ترمیم کر سکتے ہیں۔ پارلیمنٹ کی معمولی اکثریت کسی بھی قانون کو ترمیم کرنے کا ہے، آسانی سے ہو سکتا۔ دوسرا طریقہ، پارلیمنٹ کی 2/3 اکثریت سے ترمیم کیا جانا۔ 2/3 اکثریت کے ذریعے پارلیمنٹ کی 2/3 اکثریت، میجورٹی 2/3 پارلیمنٹ جو ہے نا، اکثریت پارلیمنٹ کی اکثریت وہ بھی 2/3 اکثریت سے ترمیم کر سکتی ہے۔ تیسرا طریقہ ہے، پارلیمنٹ کے علاوہ آدھی سے زیادہ ریاستیں، مور دین ہاف اسٹیٹس، ہندوستان کے جتنے ریاستیں ہیں ان آدھی سے زیادہ ریاست ترمیم کو منظوری کرنا، ہاں جو ہے نا اس قانون کو ترمیم کرنا ہے بول کر آدھی سے زیادہ ریاستیں منظوری دینا، منظور کرنا، جیسے صدر اور بنیادی حقوق کے معاملے میں ہوتا۔ یہ جو پارلیمنٹ کے علاوہ آدھی سے زیادہ ریاستیں ترمیم کو منظوری کرنا، جیسے صدر اور بنیادی حقوق کے معاملے میں، یہ 3 میتھڈس ہیں جو پارلیمنٹ میں ترمیم کرنے کے آسان، لچکدار و ٹھوس دونوں شامل ہیں۔ نیکسٹ ہے سیکولر، اشتراکی جمہوری اور عوامی جمہوریہ۔ سیکولر اور اشتراکی کے الفاظ 1976 میں 42ویں ترمیم کے ذریعے دستور ہند میں شامل کیا گیا۔ اشتراکی سے مراد سماجی و معاشی عدم مساوات کو ختم کرنا ہے۔ عدم مساوات، مساوات، فرق، امیر اور غریب سماج میں اور دولت میں، معاشی، سماجی معنی سوسائٹی اینڈ معاشی کے معنی دولت، عدم مساوات، یہ جو مساوات ہے، تقسیم ہے، اس کو کم کرنا، یعنی کہ جو تقسیم ہے، عدم مساوات جو ہے، عدم مساوات، امیر بن رہا، غریب بن رہا، اس طرح کے جو عدم مساوات ہے سماج کے اندر، معاشیت کے اوپر، دولت کے اوپر، اس کو ختم کرنا، تمام کو اکارڈنگ ٹو ان کی انکم کے حساب سے ٹیکس وصول کرنا، نہ کہ امیر کو سیم اور غریب کی جھوپڑ پٹی ہونے کے باوجود بھی ان کو جو ہاؤس رینٹ ہے ان کو ان کے کمائی کے حساب سے ٹیکس، نہ کہ امیر کو اور غریب کو ایک جیسا عدم مساوات نہ کرے، بلکہ مساوات کس طرح سے کرے، یعنی کہ امیر آدمی زیادہ کماتا ہے تو اس کو زیادہ ٹیکس وصول کیا جائے گا، اور غریب آدمی کم کماتا ہے تو جو ہے نا اس سے کم ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ دولت کی عدم مساوات کو ختم کرنا، اشتراکی سے مراد۔ سیکولر
سیکولر سے مراد سارے مذاہب کو یکساں نظر سے دیکھنا، چونکہ ہندوستان یونٹی ان ڈائیورسٹی ہے۔ ہندوستان کے اندر کئی مذاہب کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ہندوستانی مذاہب کے تمام شہریوں کو ہمارا ہندوستان تمام شہریوں کے لیے سیکولر ورڈ کا استعمال کرتا، تاکہ جتنے بھی مذاہب سے تعلق رکھنے والے شہری ہیں وہ تمام میجارٹی ہو یا مائنورٹی ہو، تمام کو اپنی قابلیت، تمام کو انصاف ملے گا۔ حکومت کا کوئی مذہب نہیں، تمام مذہب حکومت کے سامنے مساوی، کسی بھی معاملے میں یہ نہ دیکھا جائے گا کہ میجارٹی مائنورٹی ایلس، تمام شہریوں کو انصاف ملے گا، چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے۔ یہ ہمارا دستور کی اہم خصوصیت ہے۔ نیکسٹ ہے عوامی جمہوریہ۔ عوامی جمہوریہ سے مراد اختیارات کا سر چشمہ عوام ہوں گے۔ ہمارا دستور بتایا جاتا ہے، دستور ہند یہ بھی اختیار عوام کو دیا ہے کہ وہ اپنے رائے دہی کے ذریعے اپنے امیدوار کو انتخاب کریں، یعنی کہ عوامی جمہوریہ اختیار کا سر چشمہ عوام ہیں، عوام کے پاس ووٹ کی طاقت ہے، ووٹ کے ذریعے حکومت کو بنانا، حکومت کو اختیار سونپنا، انتخاب کرنے کا سر چشمہ عوام کے ہاتھ میں، اس کو کہتے ہیں عوامی جمہوریہ۔ عوام کے ہاتھ میں سر چشمہ اختیار انتخاب کرنے۔ نیکسٹ ہے جمہوری۔ جمہوری سے مراد ہر 5 سال میں عوام، یعنی کہ جو بالغ 18 سال بالغ رائے دہی کے ذریعے جو 18 سال کے شہری اپنا نام ووٹر لسٹ میں درج کرنے کے بعد اپنے حق کا استعمال کرتے ہیں اور اپنے نمائندے کو منتخب کرتے ہیں، اور یہ ووٹ بلا لحاظ مذہب، فرقہ اور ذات یہ سب کو حاصل ہوتا ہے، یعنی کہ 5 سال میں ایک مرتبہ عام بالغ رائے دہی کے ذریعے عوام اپنے نمائندے کو منتخب کرتے ہیں۔ یہ ووٹ ہندوستانی شہری کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہو، کسی بھی فرقے سے ہو، اور کسی بھی ذات سے تعلق رکھنے والے، کسی بھی جنس سے تعلق رکھنے والے، تمام کو یہ حق دیا گیا ہے تاکہ اپنے امیدوار کو انتخاب کرنے میں اپنی رائے پیش کریں۔ اسی طرح سے پارلیمانی طرز حکومت، دستور ہند کی یہ بھی ایک اہم خصوصیت ہے۔ پارلیمانی طرز حکومت
یعنی کہ وزیر اعظم اور وزراء کی کونسل کو با اختیار بنایا گیا ہے اور صدر جمہوریہ کو دستور ہند نے پابند کیا، یعنی کہ پارلیمانی طرز حکومت رہنے کی وجہ سے حقیقی اختیارات کا مالک وزیر اعظم اور وزراء، یعنی کہ رائے دہی کے ذریعے ڈائریکٹ راست طریقے سے انتخاب ہونے والے نمائندوں کو، یعنی کہ پارلیمنٹ کو دیا گیا، اور صدر جمہوریہ کو دستور ہند نے پابند کیا ہے۔ یعنی کہ صدر جمہوریہ ہند کو دستور نے برائے نام اقتدار اعلیٰ کے طور پر صدر کو فرائض انجام دینا پڑتا ہے۔ حقیقی اختیارات کا مالک پارلیمنٹ یعنی کہ وزیر اعظم اور وزراء استعمال کرتے ہیں، اور صدر جمہوریہ ہند برائے نام اختیارات کا مالک ہوتا ہے۔ دستور ہند صدر جمہوریہ کو پابند کیا ہے کہ وہ وزراء کے مشورے پر کام کریں اور سیاسی عملہ عوام کے منتخبہ نمائندوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ بنیادی فرائض کا شامل ہونا، بنیادی حقوق کے یہ بھی اہم خصوصیت ہے کہ بنیادی فرائض کا شامل ہونا۔ بنیادی فرائض سورن سنگھ کمیٹی کی سفارش پر دستور کی 42ویں ترمیم کے بعد دستور ہند میں شامل کیا گیا۔ دنیا کے بعض دساتیر میں یہ شامل نہیں ہے، تاہم چین، جاپان اور تھائی لینڈ میں بنیادی فرائض شامل ہیں۔ بنیادی فرائض ہندوستان میں سورن سنگھ کمیٹی نے سفارش کیا تھا، جس کے بعد دستور ہند میں شامل کیا گیا۔ دنیا کے چند ممالک میں شامل ہیں اور چند ممالک میں یہ بنیادی فرائض شامل نہیں ہیں، لیکن ہندوستانی دستور میں بنیادی فرائض شامل ہیں۔ نیکسٹ ہے وفاقی نظام حکومت۔ دستور ہند کی خصوصیات میں دستور کی برتری، عدلیہ کی آزادی اور ریاستوں کی خود مختاری بیان کی گئی ہے۔ وفاقی نظام حکومت سے مراد دستور ہند کی خصوصیات میں دستور کی برتری، فرسٹ، دستور ہی اہم، عدلیہ کی آزادی، عدالتوں کو انڈیپینڈنٹلی کام کرنے دینا، اور ریاستوں کی خود مختاری، یعنی کہ ہر ریاست میں علاقائی جماعتوں میں ریجنل پاورز، ہر ریجنل حکومتیں اور سینٹرل حکومت، اس طرح سے دفعہ 1 میں ہند یونین کا لفظ استعمال ہوا۔ ہند یونین میں تمام ریاستیں کو ملا کر یونین بنایا گیا، ہند یونین کہا گیا، اس لیے دستور کی دفعہ 1 میں ہند یونین کا لفظ استعمال کیا گیا۔ تمام ریاستوں کو ملا کر ہند یونین کے طور پر جو ہے نا کا لفظ استعمال کیا گیا،
دستور ہند میں وفاقی خصوصیات بھی موجود ہیں۔ آزاد عدلیہ، حکومت کی نگرانی اور توازن چیک اینڈ بیلنس کے لیے عدالتی نظر ثانی کا اختیار دیا گیا۔ حکومتیں کس طرح سے کام کر رہی ہیں؟ عدالتیں سپوز کرونا وائرس کے معاملے میں ہائی کورٹ ہونے دیجیے، ریاستوں کی ہائی کورٹ ہونے دیجیے، عدالت اعلیٰ یعنی کہ سپریم کورٹ ہونے دیجیے، کورونا وائرس کی صورتحال اور حکومت کی کارکردگی پر ایسے نظر رکھی ہے کہ حکومتیں ان کو کرونا وائرس کو جو کووڈ کے حالات کو کس طرح سے کنٹرول کر رہی ہے۔ عدالتیں اس میں آرڈرز جاری کر رہی ہیں، حکومت کو جواب طلب کر رہی ہیں، سپریم کورٹ سینٹرل گورنمنٹ کو سجیشن کر رہی ہے، آرڈر کر رہی ہے کہ ایسی سنگین صورتحال سے نپٹنے کے لیے حکومت نیکسٹ کیا اسٹیپ لینے والی ہے۔ ہائی کورٹس، ریاستوں کے ہائی کورٹس بھی وزیر اعلیٰ سے جواب طلب کر رہی ہیں تاکہ چیک اینڈ بیلنس، نگرانی اور توازن باقی رہ سکے اور عدالتیں اپنا اختیار، عدالتی نظر ثانی کا جو اختیار ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے چیک اینڈ بیلنس کا طور پر کام کریں اور واحد عدالت ججوں کو برطرف کرنے ایک پارلیمانی طریقہ ہے۔ اس طرح یہ دستور ہند کی ایک اہم خصوصیت ہے۔ اس طریقہ یہ دستور ہند کی ایک اہم خصوصیت ہے۔ تو اس طرح ہم آج اس عنوان میں ہم دستور ہند کی اہم خصوصیات کے بارے میں پڑھے، جو اس طرح سے ہیں۔ دستور ہند کا طویل اور تفصیلی دستور ہے، اس میں بنیادی حقوق کا بیان ہونا ہے، رہنمایانہ اصول شامل ہیں اور دستور ہند کا ٹھوس و لچکدار ہونا، سیکولر، اشتراکی، جمہوری اور عوامی جمہوری، پارلیمانی طرز حکومت، بنیادی فرائض کا شامل ہونا، وفاقی نظام حکومت، آزاد عدلیہ، یہ چند دستور ہند کی اہم خصوصیات ہیں جو ہم اس ویڈیو میں اب تک دیکھیں۔ تو یہاں تک کافی ہے، نیکسٹ جو ہے نا ٹاپک پہ ہم نیکسٹ کنٹینیو بات کریں۔